हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। ये है एपिसोड 3 का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। आप स्मोक नहीं करेंगे, ये अच्छी नहीं होती। अपने ज़ख्म की परवाह किए बगैर वो अब भी वही रट लगाए हुए थी। आबरू, पैर दिखाओ अपना। इसे बेड पर बिठाकर कबीर ने पाँव देखना चाहा, मगर वो तो जैसे अपना पैर ज़मीन से चिपका कर बैठी थी। नहीं, पहले मेरे सर पर हाथ रख कर कहें आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। वो अब भी यकीनन अपनी ज़िद मनवाने पर तुली थी। जबकि कबीर ने वहशत भरी नज़रों से इस सामने बैठी छोटी सी लड़की को देखा। वो इसका ज़ब्त हर बार आजमाती थी। पैर दिखाओ अपना। घुटनों के बल बैठ कबीर ने एक झटके से इसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखा, जबकि वो अब भी अपने आप को दर्द देने के चक्कर में पैर की उंगलियां बार बार फोल्ड किए जा रही थी। मेरा ज़ब्त मत आजमाओ मिसेस कबीर खानज़ादा, तैश में आकर कहते कबीर ने इसका ज़ख्म देखकर लब भींचे। आप भी मेरा ज़ब्त आजमा रहे हैं। अपना पैर इसकी गिरफ्त से छुड़वाती आबरू वापस उठ खड़ी हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर कबीर खानज़ादा गुनहगार से पारसा बन जाएगा? तुम्हारी हर एफर्ट को पानी में बहाने में बस एक लम्हे ही काफ़ी है कबीर खानज़ादा के लिए। बालों को ज़बरदस्त गिरफ्त में पकड़ते कबीर ने एक झटका देते इसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक किया। कबीर, मुझे हर्ट हो रहा है, लीव मी। अपने सर में उठते दर्द पर बमुश्किल आंसू आंखों में रोके वो बेसाख्ता सिसक कर बोली, जबकि कबीर ने फिर भी इसके बाल न छोड़ते और अपनी गिरफ्त बढ़ाते इसे और नज़दीक किया। ये तुम मुझे हिदायती रास्ते पर चलाने के लिए एफ़र्ट्स कर रही हो, अपने खुदा के करीब ले जाना चाहती हो। भूल जाओ। मुझ जैसे शैतान से इस तरह की उम्मीद रखना छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी जियो, अपने दीन के लिए जियो या मरो, मगर आइंदा मेरे करीब आकर मुझे अपने दीन की तरफ मत ढकेलना। मैं तुम्हारी इन चापलूसियों में नहीं आने वाला। झटके से बाल छोड़ता कबीर ने इसे आसमान से ज़मीन पर पटका। मैं कौन होती हूँ? अल्लाह ही आपको अब अपनी जानिब खींच रहा है। आपके दिल पर लगी मोहर हटा दी गई है। आपके जहन में पड़ी धुंध वो साफ कर रहा है। कोई इंसान किसी इंसान को अल्लाह की जानिब नहीं धकेल सकता। जब तक अल्लाह न चाहे, वो ही आपको अपनी जानिब आने की दावत दे रहा है। और देखिएगा, वो हकीकी बादशाह है। आपको अपनी जानिब ऐसे लाएगा कि कबीर खानज़ादा का गुरूर टूट कर चकनाचूर होगा तो कबीर खानज़ादा को परवाह तक न रहेगी। वो इसे आईना दिखा गई। ये सच्चाई का तमाचा इसके मुंह पर रसीद कर गई। वो जहाँ था वहीं का वहीं किसी बुत की मानिंद खड़ा रह गया। बेसाख्ता आबरू की तिलावत करती आवाज़ें गुडमुड़ होती इसके जहन पर किसी हथौड़ी की मानिंद बरसने लगी। वो किसी गुनहगार को अपने करीब नहीं बुलाता। आबरू, तुम गलत हो। वो इस गुनहगार की इबादत नहीं चाहता। कानों पर हाथ रखकर कबीर चिल्ला उठा, जबकि वो आवाज़ अब बढ़ते बढ़ते इसकी दिमाग से जैसे इसकी रूह में सरायत करने लगी। कबीर को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुआ। बेसाख्ता ही घुटनों के बल सजदे में गिरा। मैं नहीं आ सकता तेरे पास। मैं गुनाहों की ऐसे रेत में गड़ चुका हूँ कि शायद ही कभी कोई चीज़ मुझ पर से इसकी धूल मिटा सके। तू मुझे नहीं बख्श सकता। तू मुझे मौत दे, बदतर मौत कि मैं चिल्ला उठूँ, गवाही दे दूँ तू है मेरे करीब, तू है, मगर तू मुझे ना बख्शना। यूं तो हर गुनहगार उम्मीद लगा बैठेगा और ये दुनिया हर बार इसे एक आईना दिखाकर गुमराह कर देगी। वो सजदे में गिरा, अपने दिल की भड़ास दिल में छुपा दर्द बयान कर रहा था, जबकि दरवाजे में खड़ी आबरू बेसाख्ता सिसक पड़ी। वो कौन होती थी? कोई इंसान कौन होता है किसी को सिराते मुस्तकीम पर चलाने वाला? वो ज़ात अल्लाह की है। वो है मालिक दो जहानों का, जो अपनी तरफ अपने बंदे को ऐसे रास्ते से लाता है कि वो इस खेल को जान ही नहीं पाता। इस खेल से निकलना मुश्किल है। इस खेल तमाशे से पीछे छुड़वाना नामुमकिन तो नहीं। कैसे कर दिया इसने ये धोखा?
نہیں میں یقین نہیں کر سکتا۔ اب ہم کیا دکھائیں گے 15 دن بعد؟ یہ کیا ہو گیا؟ میری پوری زندگی کی محنت یوں ڈوب جائے گی۔ آبرو جو اسٹڈی کے باہر سے گزرنے لگی تھی، ارشمان کی غم و غصے بھری آواز سن وہیں رک گئی، جبکہ اب وہ فون رکھ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی ارشمان اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرنے والے تھے۔ تبھی ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ کیا سب ٹھیک ہے بابا؟ انہیں سر جھکائے کرسی پر بیٹھا دیکھ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی، جبکہ وہ آبرو کی آواز پر سر اٹھا کر مسکرا بھی نہ سکے۔ وہ جو آبرو کو دیکھتے ہمیشہ مسکرا دیتے تھے، آج انہوں نے چہرے پر چھایا وہ غم دیکھ آبرو کو پریشان آج ان کے چہرے پر چھایا وہ غم دیکھ کر آبرو کو پریشانی ہوئی۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں۔ پیٹھ پیچھے گہرا وار کیا گیا ہے کہ کندھوں سمیت تمہارے بابا زمین پر گر پڑے ہیں۔ ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ بابا، ایسا کیا ہوا ہے؟ کوئی حل نکل آئے گا؟ ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتی وہ ان کے نزدیک جھکی۔ میرا سب سے اعتماد کا بندہ، میرا پارٹنر مجھے دگا دے گیا۔ میری کمپنی کے ڈیزائن اس نے ہماری مخالف کمپنی کو بیچ دیا اور اگلے 15 دن بعد ہمیں ہر کلیکشن آؤٹ کرنی تھی جو وہ کل رات ہماری بنائی ساری محنت پر اپنا نام لگا کر پوری دنیا کو دکھا چکا ہے۔ میری کمپنی کو برباد کر دیا گیا ہے۔ کتنے مہینوں کی محنت تھی وہ، اور یوں مٹی تلے رون دی گئی۔ وہ بولتے بولتے اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئے، جبکہ آبرو گہرا سانس بھرتی اسٹڈی میں لگی اس کلیکشن کو دیکھنے لگی۔ کوئی تو طریقہ ہوگا نا بابا، کوئی تو جو 15 دن میں ہر چیز نئی اسٹارٹ کر کے کمپلیٹ کروا سکے۔ کوئی تو ہوگا جو ایسے ڈیزائن بنا سکے کہ ہر ڈیزائن کو مات دے دے۔ انہیں یوں ہارتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ نہیں آبرو، 15 دن میں 3 سے 4 مہینوں کا کام کیسے ہوگا؟ یہ ناممکن ہے۔ کرسی سے پشت لگا کر بولتے وہ آخر میں لب بھینچ گئے۔ بابا، رمضان میں ناممکن جیسی باتیں مت کرے، سوچے کوئی تو ہوگا، کوئی تو۔ وہ انہیں سوچنے پر اکسانے لگی۔ آبرو صرف ایک ہے، اور وہاں سے امید لگانا ہی ہماری غلطی ہوگی۔ وہ کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ ماسٹر مائنڈ ہے وہ، مگر میرا ساتھ دینا ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولتے اس کے ہاتھ میں امید پکڑا گئے۔ بابا، کام سے پہلے ہی آپ اس کا رزلٹ جان گئے۔ بتائیں کون ہے؟ اسے منا لیں گے ہم۔ دیکھیے، کمپنی واپس اپنی جگہ لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ مجھے بتائیں کون ہے وہ؟ وہ اکثر و بیشتر ارشمان سے کمپنی کی باتیں کرتی تھی، مگر اس کا ایک بار بھی وہاں جانا نہیں ہوا تھا۔ کچھ امپلائیز جو گھر آتے تھے وہ ان سے ملی ہوئی تھی، بلکہ آبرو کی ان سے اچھی خاصی بنی ہوئی تھی۔ آبرو وہ کبیر خانزادہ ہے جو کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ کبھی اپنا وقت میرے لیے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو آفس ہی نہیں جاتا، اور کام کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اسے بتا کر اسٹڈی سے نکل گئے، جبکہ وہ وہیں سوچ میں پڑ گئی کہ کبیر کو کیسے منایا جائے۔ یہی سوچتی وہ کچن میں داخل ہوئی۔ سامنے شیلف پر کچھ رکھے مسز خانزادہ کام میں مصروف تھی، جبکہ ان کی پشت آبرو کی جانب تھی۔ ایسے میں وہ دیکھ نہ سکی وہ کیا کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ہار جاؤں گی یا ڈر کر بیٹھ جاؤں گی؟ فریج سے چیزیں نکالتی وہ ابھی مڑی ہی تھی جب مسز خانزادہ اس کے سامنے آ کر بولتی سخت طیش میں لگی۔ شاید انہیں کبیر سے ہوئی بات کا غصہ تھا۔ آنٹی، راستے سے ہٹیں۔ انہیں چٹان کی مانند اپنے سامنے سے ہٹتے نہ دیکھ وہ آخر بول ہی پڑی، ورنہ وہ ہرگز ان سے بات کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی رات کے بعد سے اس کی کبیر سے بات چیت بند تھی، اور اسے وہ نظر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ارشمان سے ہوئی گفتگو کا اثر اب تک اس کے دماغ پر تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب اچانک اسے اپنے ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی۔ مسز خانزادہ اس کا ہاتھ گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کھڑی تھی۔ بے ساختہ وہ چیخنے لگی جب اچانک اسے شیلف کی جانب دھکیلتی وہ اس کے منہ میں اسی کا دوپٹہ ٹھونستی ہاتھ رکھ گئی۔ جب وہ پورے جسم کی جان لگا کر بس اپنا ہاتھ اس گرم کھولتے ہوئے پانی سے نکالنا چاہتی تھی، مگر ناممکن اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھامے وہ اس گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے کھڑی تھی۔ ان کی نگاہوں میں چیلنج تھا۔ بالآخر 5 منٹ کے
بالآخر 5 منٹ کے بعد جب اس کی سکن بری طرح جل گئی، وہ اس کا ہاتھ نکال کر پانی زمین پر پھینک گئی، جس سے پورا پانی اس کے پاؤں پر آیا اور ایک اور چیخ اس دوپٹے میں دب گئی۔ اگر میری شکایت لگائی تو اس کا مداوع تمہارے اس خبیث شوہر کو ہی بھگتنا رہے گا۔ اچھی طرح سے وارن کرتی وہ کچن سے نکل گئی، جبکہ درد کرتے پاؤں کو بمشکل گھسیٹتی وہ سنک تک آئی۔ پانی کھول کر اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے نیچے کر گئی۔ آنکھوں سے بار بار درد سے آنسو نکلتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ چیخیں اس کے گلے میں دم توڑ چکی تھی۔ وہ کیسی بے حس عورت تھی! آہ! سسکیوں کو بمشکل روکتی وہ ہاتھ ٹھنڈے پانی میں نیچے سے کھینچ گئی۔ اس کے پورے ہاتھ کی جلد سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ایسے میں اسے یقین ہو چلا کہ کچھ پل میں چھالے بن جانے تھے۔ وہ پانی کتنی ہی دیر آگ پر ابلتا رہا تھا اور وہ عورت اتنی بے حسی سے اس کا ہاتھ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال گئی۔ روزے کے باعث اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ ایسے میں درد سے اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اینجلا کے سامنے وہ اپنا ہاتھ چھپا کر ہی اس کے ساتھ کاموں میں لگی رہی۔ ارشمان 5 منٹ پہلے ہی ڈائننگ پر آئے تھے۔ افطار میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اینجلا کے ساتھ مل کر ہر چیز ڈائننگ پر لگاتی وہ وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا وہ ہاتھ دوپٹے میں اچھی طرح چھپائے وہ الٹے ہاتھ سے آئس کیوبز اٹھاتی شربت میں انڈیل کر چمچ چلانے لگی، جب اچانک سیڑھیاں اتر کر آتا کبیر اسے دکھائی دیا۔ وہ ڈائننگ پر پہنچ کر اس کی قریب ہی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ بظاہر آبرو نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر اس کا پورا دھیان کبیر پر تھا، کہیں وہ اس کا ہاتھ نہ دیکھ لے۔ ارشمان پریشانی میں اس پر دھیان نہیں دے رہے تھے، مگر کبیر وہ اس کی ایک ایک حرکت بہت اطمینان سے نوٹ کرتا تھا۔ اپنی کرسی چھوڑتی وہ سامنے والی کرسی پر آ گئی۔ یہ حرکت کبیر نے کافی ناگواریت سے دیکھی تھی۔ جبکہ وہ کبیر کو پوری طرح نظر انداز کیے ارشمان کو کھانا سرو کرنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ کھانا ہے تو نکال لو، یوں نہ بیٹھو۔ کبیر کو خاموش بیٹھا دیکھ ارشمان اپنا دھیان سوچوں سے ہٹاتے اس پر دیتے ہوئے بولے، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ غصے بھری آواز پر آبرو کا 2 پل کو دل لرزا، مگر وہ خود پر یوں ہی ہول چڑھا کر بیٹھی رہی۔ ایک جانب درد تو دوسری جانب اس کی نگاہیں۔ کیا بکواس ہے، جب دیکھو تب غصہ، اب کیا ہوا ہے؟ ارشمان نے ناگواریت سے اس کا غصے سے ایک سرخ چہرہ دیکھا۔ یہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ کسی چھوٹے بچے کی طرح شکایت لگاتا ہوا ارشمان کے پریشان چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کباب میں ہڈی بنتا اچھا تھوڑی لگتا ہوں۔ ارشمان ہری جھنڈی دکھاتے سائڈ ہو گئے، جبکہ وہ ان کے اس جواب پر اور غصے سے سرخ ہوتا اپنے سامنے سے پلیٹ ہٹا گیا، جب اچانک اس کی پلیٹ جگ سے ٹکرائی اور ٹھنڈا شربت سیدھا آبرو پر آ کر گرا۔ ٹھنڈا شربت سیدھا اس کے ہاتھ پر گرا اور اگلے لمحے آبرو کی چیخ بے ساختہ تھی۔ درد بھری چیخ پر جہاں ارشمان دعا مانگتے مانگتے رکے، وہیں کبیر بھی اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ ٹھنڈک نے اس کی جلد کو بری طرح سسکنے پر مجبور کیا تھا، تبھی وہ اپنا ہاتھ پکڑے بری طرح سسک پڑی۔ آپ یہاں دیکھو کیا ہوا؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سوال کرتا وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا جو دوپٹے میں اب بھی چھپا ہوا تھا۔ آبرو ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ وہ جس چیز سے خوف کھا رہی تھی وہی ہوا۔ اس کے سر پر سوار وہ اسے ہاتھ دکھانے کا کہہ رہا تھا۔ بابا اذان ہو گئی، مجھے روزہ کھولنا ہے۔ اچانک ہی مغرب کی اذان کی آواز پر وہ بے ساختہ بولتی ہوئی دعا پڑھنے لگی، جبکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے کبیر کا دھیان بھٹکا گئی۔ آبرو کے پاس والی کرسی کھسکا کر بیٹھتا وہ اسے دیکھنے لگا، جبکہ بمشکل اس ہاتھ پر گلاس رکھ کر دوسرے ہاتھ سے سہارا دیتی وہ ہونٹوں سے لگا کر پینے لگی۔ اس کی ہر ایک حرکت نوٹ کرتا کبیر اچانک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، سائڈ لے جا کر فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر کھانے لگا، جبکہ آبرو کی سانس اس کے یوں ہاتھ اپنی جانب بڑھانے پر تھم چکی تھی۔ اب بھی اس کے ہاتھ بڑھانے پر بھی وہ وہیں سانس روکے اس کی
نگاہوں کی تپش خود پر اچھے سے محسوس کرتی بار بار پہلو بدلنے لگی، جبکہ آبرو کی سانس اس کے یوں ہاتھ اپنی جانب بڑھانے پر تھم چکی تھی۔ اب بھی اس کے ہاتھ بابا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ بالآخر گلاس میں شربت ختم ہوتے وہ اٹھ کر ایک لمحے بھی رکے بغیر ارشمان سے کہتے ہوئے اوپر بھاگی۔ کبیر نے اس کی ہر حرکت اطمینان سے نوٹ کی تھی، جبکہ کبیر کو یوں اوپر کی جانب دیکھتا دیکھ ارشمان مسکراتے ہوئے نماز پڑھنے چلے گئے۔ 3 فرض ادا کرنے کے بعد وہ درد کے باعث ہونٹ بھینچے بیڈ پر بیٹھی اسی ہاتھ کو تھامے بس دعا کر سکتی تھی کہ کسی طرح یہ درد ختم ہو جائے۔ بغیر کوئی دوا لگائے وہ کوئی جادوئی عمل کے انتظار میں تھی۔ تبھی اسے دروازے کے اس پار آہٹ محسوس ہوئی۔ کبیر کا سوچتے ہوئے آبرو نے دوپٹہ ہاتھ پر ڈال لیا۔ چھوٹے چھوٹے چھالے اس کے سرخ ہاتھ پر واضح ہونے لگے تھے۔ گھبرا کر آبرو پاس پڑی بک اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے لگی، جب اچانک دروازہ کھول کر کبیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین بوس کرتے کبیر نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھ کھڑا کیا، اور اچانک ہی بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے کبیر نے اس جلے ہوئے ہاتھ سے دوپٹہ ہٹایا۔ وہ اس افتاد سے سنبھلی نہ تھی جب کبیر نے اس کا جلا ہوا ہاتھ بے ساختہ اپنے ہاتھ میں تھامتے جلے ہوئے نشانات دیکھے۔ وہ اب تک حیران تھی، اس نے کتنا چھپایا تھا تو آخر اسے کس طرح یہ معلوم ہو گیا۔ پانی کتنی بار ڈالنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے، ایسے میں جلد بری طرح جل کر سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ نرمی سے چھو کر کبٹ سے شال لیتے کبیر نے اسے شال اڑا کر اس کا حجاب نرمی سے باندھا۔ حالانکہ اس کے چہرے پر سخت سنجیدہ تاثرات تھے کہ آبرو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس سے سوال تو دور کی بات تھی۔ حجاب سیٹ کرتے کبیر نے اس کا چہرہ نقاب میں ڈھانپتے ہی اس کا ہاتھ تھامتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ سوچوں کے گرد گھومے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ لیونگ ایریا سے گزرتے اس کی نظر ارشمان پر گئی، جو انہیں یوں باہر جاتا دیکھ پریشان ہوتے ان کے قریب چلے آئے۔ کہاں لے جا رہے ہو کبیر؟ انہیں یوں زبردستی آبرو کو لے جانا عجیب لگا، تبھی کبیر کے سامنے آتے سوال کرنے لگے۔ مسز خانزادہ سے کہیے گا آپ کبیر خانزادہ کے جواب کا انتظار کریں۔ کبیر خانزادہ جس کو ایک تیش بھری نگاہ سے دیکھنا گناہ سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کر کے مسز خان نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 2 پل کو آبرو نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، یوں اس قدر غصے میں ہوتے ہوئے وہ اس شخص کے ساتھ جانے سے ڈرنے لگی۔ اس کے ہر الفاظ سے مسز خان کے لیے چھپی نفرت پر ارشمان نے بے ساختہ آبرو کو دیکھا، جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے کبیر نے قدم باہر کی جانب بڑھا دی، جبکہ ارشمان بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ کمرے سے جھانکتی مسز خان نے گھبراتے ہوئے فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی۔ ہاں تم آ جاؤ، جتنا جلدی ہو بس تم آ جاؤ۔ دوسری جانب فون اٹھاتے ہی وہ گھبرا کر بولتی کمرے میں بند ہو گئی۔ بابا اتنا زیادہ نہیں ہے زخم، کار اپنے راستے کی جانب رواں دواں تھی۔ ایسے میں یہ دوسری بار تھا جو وہ ارشمان کو تسلی دیتی ان کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کتنی بار اسے ڈانٹ چکے تھے۔ اگر وہ اس قدر لاپرواہی نہ کرتی تو اب ہاتھ زیادہ خراب نہ ہوتا۔ ایسے میں کبیر بس خاموش تماشائی کا کام سر انجام دے رہا تھا، بس خاموشی سے ڈرائیو کرتے ان دونوں نفوس کی موجودگی سے لا تعلق ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اتنا زیادہ نہیں ہے آبرو، افسوس ہے۔ مجھے لگا تم مجھے دل سے اپنا بابا مانتی ہو، تمہیں مجھے اس زخم کا بتانا چاہیے تھا۔ افسوس ہے، مجھے ہاتھ دیکھو کس قدر جلا ہوا ہے۔ ان کے دکھ بھرے لہجے پر آبرو نے لب بھینچے کبیر کو گھورا۔ اسی کی وجہ سے ہی ارشمان کو علم ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنا زخم چھپا رہی تھی۔ ابھی آبرو جواب دیتی کبیر نے اچانک ہی کار روک دی۔ نگاہ پھیرنے پر آبرو کو علم ہوا وہ اسے اسپتال لایا تھا۔ اتنی سی چوٹ پر اسپتال، وہ یہ سوچ کر رہ گئی۔ جانتی تھی اب اگر اس نے اس چوٹ کے متعلق کچھ کہا تو دونوں اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ تبھی خاموشی سے کبیر کے دروازے کھولنے پر وہ باہر نکل آئی۔
اسکن کافی بری طرح جل گئی ہے. آپ کا دھیان کہاں تھا؟ اگر انسان کا ہاتھ جل رہا ہو تو اسے 2 سیکنڈ میں علم ہو جاتا ہے. کیا کسی نے آپ کا ہاتھ جلایا ہے؟ ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھی وہ ان کے سوال پر سر جھکا گئی، جبکہ کبیر مٹھیاں بھیچے اس کے زخم کو ہی بس دیکھے جا رہا تھا. اس کی نگاہیں خون چھلکا رہی تھی. نہیں ڈاکٹر، غلطی سے جل گیا، میرے دھیان نہیں تھا، پانی زیادہ گرم تھا اس وجہ سے. ڈاکٹر آبرو کے جواب پر مطمئن تو نہ ہوئی، مگر پھر بھی دوا لے کر اس نے ایک دوا کبیر کو تھما دی کہ وقت پر یہ لگاتے رہیے گا، ہاتھ کو پانی سے دور رکھیے گا. بالکل. اور یہ جو دوا ہے دن میں 3 مرتبہ لازمی یوز کریں. انشاءاللہ ہاتھ جلد ہی بہتر ہو جائے گا. جل زیادہ گیا ہے، احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے بچے. ڈاکٹر کی بات سنتی وہ پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ایک جانب اس نے میں ٹھیک ہوں زیادہ کچھ نہیں کہا اور دوسری جانب ڈاکٹر کا جواب سنتے کبیر اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے میں مصروف تھا. اپنا خیال رکھیے گا اور 15 دن بعد لائیے گا معائنے کے لیے. آبرو کو خیال رکھنے کا کہتی وہ کبیر سے کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ کبیر اس کی جانب آتا نرمی سے دوسرا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا. سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگایا رشمان ان کے باہر نکلتے لپک کر ان کے نزدیک آئے. کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آبرو کے ہاتھ کی جانب دیکھنے سے وہ گریز کرتے کبیر کو دیکھ کر سوال کرنے لگے، جبکہ وہ بغیر انہیں جواب دیے آبرو کو اپنے حصار میں لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا. کبیر کی لاتعلقی پر لب بھینچے وہ بھی ان کے پیچھے چل دیے. وہ واقف تھے اس کی خاموشی سے. انہیں بس ایک بات کا ڈر تھا، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر جاتا. وہ کبیر خانزادہ تھا، اپنی زبان سے ساری عمر نہ پھرنے والا. ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا زیادہ. انہیں مطمئن کرنے کو وہ ڈاکٹر کی کئی باتیں چھپا گئی، جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکے. اگر اب بھی آپ دونوں نے یوں منہ بنائے رکھا تو انگلی اٹھا کر ان دونوں کی جانب کرتے ہوئے بولتی وہ کوئی چھوٹی بچی لگی. تو کبیر نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا وہ انگلی نیچے رکھ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی. میں رونے بیٹھ جاؤں گی. اس کی آواز پہلے سے ہی نم تھی اور اس کی دھمکی پر ان دونوں نے لب بھینچ لیے. یہ لڑکی ان کے لیے ایک کڑا امتحان تھی، ایسا امتحان جس میں وہ یقیناً فیل ہی ہو سکتے تھے. مجھ سے بات کرے. ان دونوں کو خاموش بیٹھا دیکھ کر آبرو زچ ہو کر چیخ اٹھی، جبکہ اسے یوں چیخنے پر ارشمان مسکراہٹ روکتے باہر دیکھنے لگے، مگر کبیر نے ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا اور اگلے لمحے وہ اپنی دھمکی پر پورا اتر آئی. ہلکی ہلکی ہچکیوں سے روتی وہ چہرہ جھکائے ایک ہاتھ بچوں کی طرح ہاتھوں پہ رکھے اب بری طرح رونے لگی، جبکہ وہ جو اب اسے تنگ کرنے کے لیے خاموش تھے یوں ہچکیوں سمیت رونے پر گھبرا گئے. بے ساختہ کبیر نے کار سائڈ پر روک کے اپنا رخ اس کی جانب کیا. ارے آبرو بیٹا. رشمان بھی اس کی جانب ہی کھسک آئے، جبکہ اب وہ ان دونوں کی توجہ پر بھی رونے میں مصروف تھی. اس کا ہاتھ 2 بار ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ پھر سے اپنا ہاتھ اپنی نم آنکھوں پر رکھتی اب ان دونوں سے ناراضگی ظاہر کر گئی. اس کی اس حرکت پر کبیر نے تنبیہ کی، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنی رخ باہر کی جانب موڑ کر سر شیشے پر ٹکاتی کندھے پر رکھا کبیر کا ہاتھ جھٹک گئی. یار وہ دیکھو کبیر، وہ بچی اپنی آبرو جتنی نہیں ہے، لگتا ہے اپنے شوہر کی جیب خالی کروا کر جا رہی ہے. دیکھو تو ہاتھ چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں بیچارے شوہر کے. ارشمان آبرو کو اگنور کرتے جان بوجھ کر کبیر سے باتوں میں لگ گئے، جبکہ سامنے بیکری پر نگاہ پڑتے کبیر مسکرا دیا. سویٹ ہارٹ، اگر تم خاموش نہ ہوئی تو واقعی میں کبھی وہاں لے کر نہیں جاؤں گا. وہ آبرو کا اس سائڈ دیکھنا دیکھ چکا تھا، تبھی اس کے قریب جھک کر دھمکی دیتا واپس اپنی پوزیشن میں آیا. مجھ سے غصہ نہیں کریں گے اور مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں. میں اگر ایسا کیا تو دیکھنا گم ہو جاؤں گی اور کبھی نہیں ملوں گی. آبرو کے کہے الفاظ وہ جو مزے سے بیٹھے سن رہے تھے دونوں بے ساختہ آخری کئی بات پر چیخ اٹھے. میں سچ کہہ رہی ہوں، ساری زندگی بھی ڈھونڈو گے نہیں ملوں گی. یہ میری نرمی کے قابل ہی نہیں ہے. پھر سے بولو، کیا کہا تم نے؟ ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں تمہاری قبر تیار کروا دوں گا، جا کر دکھاؤ کہیں دور. کبیر اس کی بچکانہ باتوں پر طیش میں آتا اس کا بازو سختی سے پکڑ گیا، جبکہ اس کی سختی پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑی. کبیر کیا حرکت ہے؟ پہلے ہی اس کا بازو درد
ہو رہا ہوگا، چھوڑو اسے۔ کبیر کی گرفت سے آبرو کا ہاتھ چھڑواتے وہ اس سے جھڑک گئے، جبکہ کبیر اب تک اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے واقعی وہ اس کی قبر اپنے کمرے میں بنوانے والا تھا۔ تبھی ڈر کر وہ فوراً باہر نکل گئی۔ ارشمان بھی اس کی تخلیق میں کار سے اتر کر اسے لیے بیکری کی جانب بڑھ گئے۔ کبیر ان دونوں کو غصے بھری نظروں سے دیکھتا فون اٹھا کر لاک کرتا ان کی جانب چل دیا، جبکہ اس کے چہرے پر اب تک سنجیدہ تاثرات تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ کبیر کو اوپر سے نیچے گھما چکی تھی، جان بوجھ کر، یہ شاید واقعی اسے کچھ پسند نہیں آیا تھا جو وہ کھانے کو لیتی۔ بے ساختہ اس کی نگاہ سامنے چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے بھالو پر گئی۔ ہر رنگ کے وہ بھالو تقریباً آبرو کے ہاتھ سے لے کر اس کی پوری ہائٹ کے تھے۔ ارشمان یوں کبیر اور آبرو کو دیکھ مسکرا کر ایک جانب کھڑے تھے، جب ان کی نگاہ آبرو پر گئی جو کبیر کا ہاتھ تھامے بھالو کی جانب اشارہ کرتی ایک بچی لگی۔ مجھے بھالو چاہیے۔ پیلے رنگ کے بھالو کی جانب اشارہ کرتی وہ یقیناً کبیر کو تنگ کر رہی تھی، جب کہیں دور سے آتی آواز نے ارشمان کا دھیان بھٹکا دیا۔ مجھے ٹیڈی چاہیے مان۔ او میرے ٹیڈی بیئر کو ٹیڈی چاہیے تو چلو۔ ان آوازوں پر بے ساختہ ارشمان پاس سے گزرے کسی شخص سے ٹکرا گئے، مگر اس شخص پر نگاہ پڑتے ارشمان حیران ہو کر اس کے ساتھ موجود دوسرے شخص کو دیکھتے ان کے پیچھے جانے لگے۔ اس شخص کا دھیان ارشمان پر نہ گیا تھا۔ وہ ٹکرانے پر ایک ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتا آگے بڑھ گیا، اگر دیکھ لیتا تو یقیناً رک جاتا، جب اچانک آبرو مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ آبرو ایک منٹ رکو۔ آبرو کو سائڈ کرتے وہ بے ساختہ اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کرنے لگے، جب آبرو سسک کر ان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ ڈیڈ لیو ہر ہینڈ۔ ارشمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وہ اب آبرو کا ہاتھ چھڑوا کر اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا رومال نکال کر سہلانے لگا۔ دھیان کہاں ہے اور کس کس کی زندگیوں میں درد بھرنے ہیں آپ نے؟ کبیر ارشمان کو دیکھ کر دانت پیس کر بولتا آبرو کو اپنے حصار میں لے گیا۔ جب آبرو کی سسکی پر ہی ان کا دھیان آبرو پر آیا تھا اور تلاش وہ ایک بار پھر گم گئی تھی۔ کبیر کا نفرت آمیز لہجہ بھی ارشمان محسوس نہ کر پائے۔ گردن موڑ کر وہ باہر نکلتے اس شخص کو دیکھ دھڑکتے دل سے آبرو کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئے۔ وہ بابا ہیں آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کا دھیان نہیں تھا۔ کبیر کا ہاتھ جھٹکتی وہ بھی باہر نکلنے لگی۔ خاموشی سے چیزیں لو، بغیر لیے نکلی تو گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ کبیر دھمکی دے کر اسے لیے لیفٹ سائڈ کی جانب آیا۔ وہاں ہر فلیور کی چپس موجود تھی، مگر بابا کہاں گئے؟ کبیر کو اس قدر اطمینان میں دیکھ آبرو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جب انسان اپنی زندگی میں زندگی گنوا دے تو اس زندگی کی تلاش میں ہی رہ جاتا ہے۔ اگنور کرو انہیں۔ تمہیں یہ فلیور پسند ہے نا؟ گارڈ ان کے پیچھے ہی تھا، ٹرالی پکڑے بغیر اب آبرو سے پوچھے کبیر اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگا، جبکہ آبرو بے چین ہوئی تھی کبیر کے جواب پر۔ ملک رکو۔ سامنے اس شخص کو کار میں بیٹھتے دیکھ ارشمان نے وہیں سے چلاتے ہوئے اس کا نام پکارا، جبکہ وہ پہلی بار میں نہیں مگر دوسری بار میں اپنا نام سن کر چونک کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ ارشمان موقع پاتے ہی تیز چلتے اس شخص کے قریب آئے۔ ارشمان کے قریب آنے پر وہ شخص بے ساختہ کار سے جا لگا۔ ارشمان؟ اس شخص کی نگاہوں میں شناسائی کے رمق دیکھ ارشمان استہزائیہ مسکرایا۔ دل چاہ رہا ہے یہی زندہ دفن کر دوں تمہیں؟ نگاہوں سے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ارشمان کی نگاہیں صاف بتلا رہی تھی۔ کیا لینے آئے ہو؟ اب کوئی رشتہ نہیں ہمارا تم سے، وہ رشتہ اس دن ہی ختم ہو گیا تھا، ہر رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ ملک کچھ سنبھل کر بولا۔ تم لوگوں سے رشتہ رکھنا توہین ہے میری، صرف ایک جواب دو، کہاں ہے میری جانا؟ ڈیم اٹ، میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ بتاؤ کہاں ہے میری جانا؟ کہاں لے گئے تھے تم لوگ اسے؟ ارشمان نے لمحے ضائع کیے بنا ملک کا گریبان پکڑ ڈالا، جبکہ وہ پھڑپڑا کر رہ گیا۔ ارشمان کی گرفت بے تحاشا سخت تھی۔ کیا جانان لگا رکھا ہے؟ اس بدذات کا نام بھی مت لو۔ تمہارے جاتے اگلے دن ہی ہم نے اسے دفع کر دیا تھا اور شرم کے مارے اپنا گھر ہی بدل ڈالا۔ اس جانا نامی وجود سے ہمارے خاندان کو نفرت ہے،
اور نفرت سے بھرے رشتے جب اب آپ میں رہیں تو ناسور بن جاتے، اور ناسور جلد سے جلد اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ملک کے لہجے میں جانان نامی وجود کے لیے صرف نفرت ہی بول رہی تھی۔ ملک، تم جانتے نہیں ہو، پچھلے 22 سال کی تلاش ہے وہ میری، ایک لفظ اور میں تمہیں زندہ جلا ڈالوں گا، اور کسی کو تیری لاش بھی نہ ملے گی۔ ملک کے ساتھ کھڑا شخص کب کا ان دونوں کو لڑتے دیکھ چکا تھا۔ ہاں، نہیں جانتا، نہ ہی تب ہم تمہیں جانتے تھے اور نہ ہی اب۔ ارے ہم اپنی سگی بہن بیٹی کو نہ جان پائے، تم تو پھر بھی غیر سہی۔ ملک جیسے خود پر ہنس کے بولا۔ اس کے لہجے میں چھپے درد پر ارشمان نے لب بھینچے خود کو کچھ اور سخت ترین عمل کرنے سے باز رکھا۔ افسوس میرا ساتھ صرف 3 سال کا تھا، مگر تمہارا جانتے ہو تمہارے سامنے سچائی لانا مردے کو چھاؤں یا دھوپ میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ ارشمان کہہ کر رکا نہیں، پیچھے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ملک اپنا کوٹ درست کرتا کار میں بیٹھ کر کتنے ہی پل اس کی پشت کو گھورتا رہا، جو شکست زدہ بھاری قدموں سے آہستہ سے چلتا کار کے قریب جا رکا۔ جب اچانک وہ ٹھٹک کر رکی، سامنے ہی لیونگ ایریا میں بولڈ ڈریسنگ میں ملبوس لڑکی کبیر نام کا راگ الاپتے ہوئے ان کے قریب چلی آئی۔ او کبیر، میں تمہارا کتنی دیر سے ویٹ کر رہی ہوں۔ کبیر کے پاس کھڑی آبرو کو اس لڑکی نے سرے سے ہی اگنور کیا، جبکہ اسے یوں کبیر کے قریب کھڑا دیکھ آبرو کو بے انتہا جلن محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ اب بھی کبیر کی گرفت میں قید تھا۔ ایسے میں اس کی گرفت سے ہاتھ نکالنا اس لمحے جیسے ناممکن، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سامنے کھڑی ڈائن بقول آبرو کی شکل دیکھنی پڑ رہی تھی۔ تم کب آئی؟ ایک نگاہ سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈال کبیر اپنی نگاہ پھیر گیا، جبکہ تبھی انجلا جو باہر سامان اٹھانے گئی تھی سامان سے بھرے بیگز اٹھا کر اندر آتی سیدھا اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ آبرو بھی اوپر جانا چاہتی تھی، مگر یہ شخص تھا کہ اس کا ہاتھ جیل میں بقول آبرو کے قید کیے بیٹھا تھا، جیسے چھوڑا تو بھاگ جائے گی۔ مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا آئے ہوئے، کتنے روکھے سوکھے ہو گئے ہو، نہ گلے ملے نہ کچھ۔ بیبی، تم ایسے تو نہیں تھے۔ بولتے بولتے بے ساختہ وہ قریب چلی آئی، جب اچانک آبرو بچوں کی طرح اسے گھورتی کھسک کر کبیر کے سینے تک آئی۔ اس نے یہ عمل بڑے آرام سے کیا تھا، مگر وہ کبیر کی نگاہوں سے بچا نہیں تھا۔ آبرو کی پیٹھ کبیر کے سینے سے لگی تھی۔ ایسے میں سامنے کھڑی لڑکی بے ساختہ تھم کر اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورنے لگی جو کبیر کے سینے تک آ رہی تھی، اور وہ خود کبیر کے کندھے تک آتی تھی۔ اسے کبیر کے سینے سے لگا دیکھ ایک آگ کی تپش اس کی آنکھوں میں بھر گئی جو اس نے آبرو سے چھپائی نہیں۔ مجھے چکر آ رہے ہیں اور ہاتھ بہت درد کر رہا ہے، سامنے کھڑی لڑکی کو مکمل اگنور کر کے وہ چہرے پر درد بھرے آثار لا کر کبیر کو کہنے لگی۔ جب اچانک وہ اس کے بولنے پر پریشان ہوتا اسے حصار میں لے کر سائڈ سے نکل گیا۔ وہ تو پریشانی میں ہر چیز بھلائے بس اس کے ہاتھ کو اپنے رومال سے سہلا رہا تھا، جبکہ آبرو نے مڑ کر اس لڑکی کو خونخوار نگاہوں سے قتل کرنا چاہا، جبکہ بدلے میں وہ بھی اسے گھور کر رہ گئی۔ یہاں کیوں؟ میں اپنے والے روم میں جاؤں گی۔ کبیر اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا جب آبرو بے ساختہ بولی، ہرگز نہیں، چلو خاموشی سے، ورنہ جانتی ہو مجھے زبردستی کرنی آتی ہے۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لاتے کبیر نے دھمکی سے کام چلایا۔ کر کے دکھایا آبرو، کبیر خانزادہ ہوں میں۔ آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورنے پر وہ بڑے آرام سے سامنے ہی جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بات سچ تھی، پہلے اسپتال پھر سامان لینا، وہ ان سب میں تھک گئی تھی۔ روزہ کھولنے کے بعد ہی وہ نکل گئے تھے، ایسے میں اسے آرام کرنے کا ذرا برابر موقع نہ ملا تھا۔ اب وہ بالکل بھی کبیر سے بحث کر کے خود کو گھمانا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ایک سائیڈ اس لڑکی کو یاد کر آبرو اپنا خون بھی جلا رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی وہ بلا، بیبی کرنے والی، اتنا بڑا بندہ، کوئی پوچھے اندھی ہے جو بیبی بول رہی ہے۔ ان سب میں وہ ارشمان کو تو بالکل ہی بھول بیٹھی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب اسے اپنے بازو پر کبیر کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ بے ساختہ سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ چہرہ موڑ کر کبیر کو دیکھنے لگی جو فراک کے بازو اوپر کر کے اپنی دیے ان انگلیوں کے نشانات پر نرمی سے انگلیاں پھیرتا اب اس پر دوا لگا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں جیسے آبرو کے بازو پر چھپ سی گئی تھی، واضح انگلیوں کے نشانات تھے۔
ایسے میں جبڑے بھیچے کبیر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیے اس کے بازو پر نرمی سے دوا لگانے میں مصروف تھا۔ وہ کون تھی؟ آبرو کے لہجے میں جلن صاف واضح تھی جس کو وہ خود بھی نہ سمجھ پائی، یہ سمجھ کر بھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسز خان کی رشتہ دار۔ اب وہ دوسرے بازو پر آئنٹمنٹ لگا رہا تھا۔ ایسے میں وہ جواب یوں دے رہا تھا جیسے اس وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ آبرو کو لگا شاید اس نے یہ انداز اسی کے لیے اپنایا ہے۔ میں کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ آبرو نے آج ضد سے یا کسی چیلنج کو سامنے رکھے بنا بڑے مان سے سوال کیا۔ کبیر خانزادہ تمہارا ہے، مانگو مت، حکم کرو۔ وہ اب بازو نیچے کر رہا تھا۔ ایسے میں اس کے جواب پر آبرو گلا تر کر کے رہ گئی۔ بابا اکیلے آفس سنبھالتے ہیں اور کسی نے ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنے پریشان ہیں، کیا آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کبیر کی ہتھیلی پر لکیریں بناتی وہ پوری بات کہہ گئی۔ کیا چاہتی ہو آپ؟ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلی پھنساتے کبیر اسے پوائنٹ پر آنے کا بولنے لگا۔ انہوں نے کہا آپ بیسٹ ہو تو آپ ان کے لیے صرف 15 دن نہیں دے سکتے؟ اسے منانے کو شاید وہ آج یہی نرم طریقہ ہی اپنانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ ان کے لیے نہیں، کبیر اپنی آپ کے لیے دے سکتا ہے، مگر مجھے اس شخص کی کمپنی میں کوئی مدد نہیں کرنی۔ اور کچھ کہہ دو۔ حجاب سے جھانکتی لٹ کو وہ واپس اندر کرتے نرمی سے بولا، جبکہ اس کے سنجیدہ تاثرات واضح تھے۔ وہ اس کی اس ڈیمانڈ کو ہرگز قبول نہیں کرنے والا تھا۔ کبیر ایک بار ڈیزائن تیار کر دینا پلیز۔ وہ سب کی محنت بہا گیا ہے، وہ اب محنت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کسی نے موقع نہ دیا تو اب باقی جو بچا ہے وہ بھی جائے گا، اور یہ سب دیکھنے کی ہمت نہیں ہے بابا میں، اور بابا کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم۔ اس نے میں کی بجائے ہم کہا، شاید یاد دلانا چاہا وہ شخص تمہارا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور لفظ نہیں، جا کر خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ کبیر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا دھمکی آمیز لہجہ بھی کام کر گیا۔ فوراً بستر کی جانب جاتی وہ کمفرٹر میں گھس کر کبیر کے تکیے پر سو گئی، جبکہ اس کی اس رفتار پر سنجیدہ تاثرات بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ ہاؤ ڈیئر شی، اس کی ہمت کیسے ہوئی آنٹی؟ اس کی آنکھیں، وہ میرا دل چاہ رہا ہے نکال لوں۔ اور کبیر نے اسے کیسے کچھ نہیں کہا؟ ہاں، اس نے مجھے، لینا کو روکا ہے نا؟ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے اپنی آنکھوں سے، میں اسے برباد کر دوں گی۔ اس کا وہ حق جتانا میرے اندر آگ بھر گیا ہے۔ میں جل رہی ہوں نا، اب اسے جلنا ہوگا۔ اس کا وجود راکھ کر ڈھیر بنا دوں گی۔ وہ میری جنونیت، میری دیوانگی کبیر کے لیے جانتی نہیں۔ اس لمحے لینا مسز خان کے سامنے کھڑی اپنے آپے سے باہر تھی۔ اس کی اس جنونیت بھرے انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ کیل کیسے ٹھوکنی تھی۔